अस्सलाम वालेकुम। मुकीम अहमद इज़ हेयर। किसी का देखा देखी आई हैं या किसी ने आपको बताया या डॉलर देख के आ गई हैं? मेरी एक चीज़ ये है कि मैं जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको ग्रैब ज़रूर कर लेती हूँ। आप खुद एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो आप अपना क्यों नहीं करती इसमें? हालांकि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी निश में टॉप रेटेड भी हो सकती हूँ। आप हालांकि ये बहुत कंपटीशन वाली नीच है, उसने रिव्यू फिर आपको फाइवर भेज दिया। लेकिन आप अगर फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए हर वक्त ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ होती है, जब आप डेडिकेशन से काम करते हैं ना तो फिर आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं रहती। अच्छा, हमने तो ये स्टोरी सुनी थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ हो। तो आजकल की तो लेडीज़ या कोई जॉब कर रहा हो, खासकर कोई टीचर हो, तो उसे अगर इस तरह की कोई फील्ड बताओ या उसे डिजिटल मार्केटिंग बताओ तो वो तो उसको पहले वैसे ही स्कीम समझते हैं। तो आपने उस टाइम इसको स्कीम समझा तब तक जब तक आपका डॉलर नहीं आया? नहीं, ऑनलाइन में तो स्कीम भी तो बहुत है ना। देखें, अगर आप किसी के साथ एसोसिएट हैं लेकिन वो स्कीम भी तो कर सकता है आपके साथ। मैं समझती हूँ कि किसी भी फील्ड में जब आप जाएँ ना तो आपको कम से कम 3 मंथ्स तो देने चाहिए उसको समझने के लिए। एक मैं कहूँ ना कि मेरा मोटो या मेरा फोकस अर्निंग नहीं था, मेरे लिए एक नई चीज़ थी। मैंने कहा लेट्स लर्न इट। जब आपको घर से नहीं निकलना, आपने अपने घर में ही काम करना है, तो वाई नॉट फ्रीलांसिंग। कोई भी काम करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। तो आप कह रही हैं कि जो अगर पैसे ले रहा है तो अगर जो आपको कोई पेड कोर्स करा रहा है तो वो भी स्कीम है। तो अभी भी आप टॉप रेटेड है माशाल्लाह, मैंने देख लिया लाइव। और दूसरा मुझे बताएं कि अभी तक आप कितने डॉलर इसमें से निकाल चुकी हैं? मशहूर है फ्रीलांसिंग जो है वो हवाई रोज़ी है। और मैं समझती हूँ बड़ी ब्लेसिंग है ये अल्लाह की तरफ से कि एक औरत इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किसी और पे डिपेंड ना करे। अस्सलाम वालेकुम, मुकीम अहमद इज़ हेयर। आज हम एक और नई पॉडकास्ट की एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं और एक फ़ीमेल भी हैं। ये ख़ुद तो टॉप रेटेड हैं ही, लेकिन साथ में ये एजुकेशन फील्ड के साथ भी मुंसलिक हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे इनकी कहानी और इन्हीं की ज़बानी कि ये कैसे इस फील्ड में आई और ये अपने कैरियर को कैसे लेके चल रही हैं, और एज अ फीमेल मतलब ये कैसे सर्वाइव कर रही हैं, फैमिली को कैसे टाइम दे रही हैं, क्या इशू फेस कर रही हैं। तो ये सारी बातें आज हम इन्हीं से करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आबदा, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं, अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं और साथ आपने जैसे मुझे पहले बताया कि आप एक फ्रीलांसर भी हैं और साथ एक रूट्स की ब्रांच की हेड भी हैं। तो दोनों को आपने कैसे मैनेज किया हुआ है और कैसे फ्रीलांसिंग में आई? कैसे किसी का देखा देखी आई हैं या किसी ने आपको बताया या डॉलर देख के आ गई हैं इस फील्ड में? असल में मेरा ताल्लुक़ वैसे एजुकेशन सेक्टर से है। 2000 में मैंने ग्रेजुएशन की थी और इससे पहले ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आने से पहले मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी एक स्कूल में एज अ साइंस टीचर। ठीक है। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया ड्यूरिंग द जॉब, DIT किया। फिर उसके बाद जॉब कंटिन्यूड रही, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, लेकिन मैंने बीच में जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ी। तो एक तकरीबन 24 इयर्स का आप कह सकते हैं कि ये जर्नी है मेरी, जो मैं फ्रीलांसिंग की या एजुकेशन की? मैं एजुकेशन की अच्छा, बात कर रही हूँ, या आप किसी कहते हैं ना प्रोफेशनल जो करियर है। 24 इयर्स मुझे हो गए। तो इस सारे सफ़र में फ्रीलांसिंग जो है ना वो तकरीबन 3+ इयर्स आप कह सकते हैं कि मैं इसमें हूँ। और वो कैसे स्टार्ट हुआ था, एक ट्रेनर हैं अशरफ चौधरी, उनका पेज था तो उनकी पोस्ट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ऐसे कई सजेशंस में आया, मैंने फॉलो कर लिया। और फिर उनके मतलब पोस्ट देखते हुए हमें नहीं पता था, हालांकि एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ये पता नहीं था कि फेसबुक से कोई पैसे कैसे कमा सकता है या ऑनलाइन वर्ल्ड में कैसे पैसे कमा सकता है। हमें तो यही पता था कि हमने फेसबुक पे पेजेस स्क्रॉल करके कपड़े ब्रांड्स के देखने हैं, चीज़ें देखनी है जो एक्चुअली हम ख़रीद नहीं सकते थे तब। अच्छा। जब आप एज अ टीचर जॉब कर रहे होते हैं, आपको पता है टीचर्स की सैलरी कितनी होती है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अरमान ज़्यादा होते हैं। तो हम भी यही करते थे, फेसबुक को स्क्रॉल ही करते थे। लेकिन एक अल्लाह की तरफ से होता है कि अशरफ चौधरी साहब का पेज ज्वाइन किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक पोस्ट की, अपना हाथ उन्होंने शेयर किया वहाँ पे। तो ऐसे ही मतलब एक तरह से इंगेज करने को लोगों को इंगेज करने के लिए, तो मैंने भी इमेज वगैरह जो डालते थे, उन्होंने अपना हाथ शेयर करके कहा कि जी कौन बता सकता है मेरे हाथ के बारे में। तो मैंने भी वहाँ कमेंट्स में उनको मैसेज कर दिया एंड ही लाइक्ड इट। उनको लगा कि मैंने बड़ी सही बातें बताई हैं। थोड़ा बहुत मैंने जो है ना ये कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी, कुछ मतलब आप नजूमी भी हैं, हाथ देख लेती हैं। आप कह सकते हैं। तो आप मुझे पॉडकास्ट के बाद दिखा सकते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे जब मुझसे उन्होंने बातचीत की इनबॉक्स में, तो उनको लगा कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली इंग्लिश में।
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایز اے سیلر ہمارے ساتھ کام کریں, اور یہ فائیور ہوتا ہے اور یہ اور وہ. تو میرے پاس تو تب مطلب ایجوکیشن فیلڈ میں ہونے کے باوجود لیپ ٹاپ نہیں تھا, ہمارے پاس یہی موبائل تھا جب اینڈرائڈ موبائل تھا, اور ہم نئے نئے اسمارٹ فونس سے ہمیں جو ہے وہ ایک ہمیں ایکسپوجر آیا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میری ایک چیز یہ ہے کہ میں جو اپرچونیٹی ملتی ہے میں اس کو گریب ضرور کر لیتی ہوں. اویل لازمی مجھے کرتی ہیں اس کو, ضائع ایک نہیں ہونے اپرچونیٹی نظر آئی, میں نے کہا ہم تو پورا دن فیس بک واٹس ایپ اور ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں, تو کیوں نہ ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے تو وائی ناٹ ٹیک اٹ. تو ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں ایز اے سیلر جب ہم نے اسٹارٹ کیا, فائبر کے بارے میں چیزیں پتہ چلی, اچھا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. گگ کا لفظ بڑا نیا تھا. خیر ان کے ساتھ اسٹارٹ کیا تو باری جب آئی انہوں نے کہا جی گگ بنائیں آپ کا لیپ ٹاپ کی طرح. میں نے کہا جی لیپ ٹاپ تو ہے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی لیپ ٹاپ خریدیں. پھر میں نے اپنی ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی, وہ میں نے کمیٹی سے لیپ ٹاپ خریدا. سیکنڈ ہینڈ obviously ہم سارے سیکنڈ ہینڈ ہی لیتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا, گگ بنا لی. اچھا امیج کیسے بنانا ہے وہ نہیں آتا تھا, امیج کیسے کریٹ ہوتا ہے. خیر یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی وقت کے ساتھ سیکھی. ان کے ساتھ تقریباً 4 months کام کیا میں نے ایز اے سیلر. پھر مجھے کچھ چیزیں ایسی لگیں کہ جو پروفیشنلی مجھے لگتا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی جو کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی جو ایز اے سیلر کام کر رہا ہے. تو مجھے ایک اور مینٹور فیس بک سے ہی, اشرف چودھری کے گروپ میں ان کی پوسٹس ہوتی تھیں, تو وہ وہاں جب میں نے دیکھی ان سے میں نے رابطہ کیا, کیونکہ بہت سارے ایسے پرابلمس ہوتے تھے جو کہ مجھے اپنے گروپ میں سے جن کا جواب نہیں مل رہا ہوتا تھا, یا جس ٹیم میں تھی وہاں سے مجھے جواب نہیں مل رہا ہوتا تھا. تو انہوں نے بڑا گائیڈ کیا. انہوں نے کہا آپ اپنا کام, آپ خود ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اپنا کیوں نہیں کرتی. تو اس کے اوپر بھی تقریباً 2 سے 3 months میں نے سوچا کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان دا اینڈ میں نے پھر ان کو اشرف چودھری ایسوسیٹس کو میں نے گڈ بائی کہہ کے میں نے اپنی گگ بنائی, اپنا پروفائل. نہیں ادھر کیا آپ کو پیمنٹ کم ملتی تھی یا ایسا ویسے ہوتا ہے ٹائم کہ زیادہ آپ کو دینا obviously پڑتا آپ کے پاس آپ کے وہ وہاں پہ ایسا ہے کہ آپ ایک سیلر ہوتا ہے جو صرف کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے جو اصل میں کام کر رہا ہوتا ہے بیک اینڈ پہ. کوئی ویڈیو کریٹ کرنی ہے, کوئی امیجز کریٹ کرنے ہیں, لوگو بنانے ہیں, جو بھی کرنا ہے, گرافک ڈیزائننگ کی گگ تھی وہ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پارٹ ہوتا ہے. تو مینجمنٹ سے ایک بندہ نکلا تو اس بجائے اس کے کہ وہ اس کا جو شیئر تھا وہ ڈیوائڈ کر کے باقی لوگوں کو دے دیتے, انہوں نے ایگزیکیوٹر کا اور کم کر دیا. جب انہوں نے کم کیا تو مجھے بڑی زیادتی لگی, حالانکہ میرا کم نہیں ہو رہا تھا پارٹ, آئی تھنک سو 35% ہمیں مل رہا تھا اس میں. تو مجھے بڑی زیادتی اس چیز میں لگی کہ کیوں ایسا ہے کہ اتنا مین کام ہے ایگزیکیوٹر کا, اس کو کم مل رہا ہے. میں نے خیر بات کی ان سے, ان کو میں نے بتایا کہ جی آپ تھوڑا سا اس چیز کو ریویو کریں, لیکن ظاہر ہے آپ جب ایک ٹیم کے اندر ہوتے ہو ڈیسیجنس پہ آپ اثر انداز اس طرح نہیں ہو سکتے جو کہ مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ اٹس بیٹر کہ ہم جو ہے وہ اپنا الگ کر لیں. پھر جب ہم نے اپنی گگ بنائی تو الحمدللہ تھوڑی بہت لرننگ جتنی بھی تھی وہ ساری فیس بک گروپس میں سے تھی. وہاں لوگوں کے کوشچنس, ان کے آنسرس میں وہ پڑھتی تھی کہ اچھا یہ اگر سوال کیا تو لوگوں نے اس کے کیا کیا جواب دیا. اوبویسلی بہت سارے ایسے جواب بھی ہوتے ہیں جو غلط بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک اپنی کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہماری ساری کی ساری جو لرننگ ہے بیسیکلی اگر میں کہوں تو میری تو فیس بک گروپس میں سے ہے. میں نے کوئی یوٹیوب کا چینل نہیں دیکھا, میں نے کسی سے ایز سچ نہیں سیکھا, ہم نے ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہی چیزیں سیکھی, مطلب خود ایکسپیرینس کیا اور اس کے بعد آپ کو کر کے. اور ساتھ میں ایسا تھا کہ جو میری ٹیچنگ کی یا ایز اے ہیڈ میں کام کر رہی تھی تب, وہ میری جاب کنٹینیوڈ تھی, اس کے ساتھ میں اس چیز کو مینیج کر رہی تھی. تو پھر جب کام نکل پڑا تو جب آپ کنسسٹنسی سے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. تو ساتھ ساتھ چیزیں ملتی گئیں, کام ہوتے گئے اور ٹاپ ریٹڈ بھی بن گئے اس میں. حالانکہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنی نش میں ٹاپ ریٹڈ بھی ہو سکتی ہوں. اچھا آپ کی جو نچ ہے آپ نے مجھے بتائی تھی, آپ ریزیومنگ رائٹنگ کرتی ہیں ساتھ, اس کے علاوہ آپ لنکڈ ان کی جو پروفائل ہے ان کو آپٹیمائزیشن کرتی ہیں. تو آپ, حالانکہ یہ بہت کمپٹیشن والی نیچ ہے اگر دیکھا جائے تو آپ نے اس کے اندر کوئی کیسے آپ نے اس کو رینک کر لیا, مطلب کوئی آپ نے کوئی, وہ آج کل ویسے بھی VVR بڑے فیک ریویو وغیرہ بھی لگوا کے تو بڑی گگز رینک کر لیتے ہیں, تو آپ نے اسی طرح رینک کیا ہے یا آرگینکلی ہی چلی ہیں شروع سے؟ ایسا ہوا تھا کہ جب میں نے وہ جو گگ میری ان کے ساتھ تھی نا, ایک ٹیم کے ساتھ تھی, تو اس گگ کو جب انہوں نے مجھے نہیں دیا, انہوں نے کہا کیونکہ آبویسلی ان کا ای میل وغیرہ سب تھا, انہوں نے مجھے نہیں دیا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا واپس لے لیں. تو میں جو ایک میرے ساتھ جو 2-3 آرڈرس چل رہے تھے ان کو میں نے کینسل کر دیا. جو ایک آرڈر چل رہا تھا ان کو وہ چل رہا تھا کیونکہ ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا.
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو آپ لے لیں, دیکھ لیں, کیونکہ پاسورڈ وغیرہ تو میرے پاس تھا ہی. میں نے 2 دن بعد کھول کے دیکھا تو وہ تب بھی ویسا ہی تھا, میسیجز آئے ہوئے ہیں, جواب نہیں دیا ہوا. تو مجھے بڑا وہی برا لگا کہ اتنی اچھی, میں نے اس کو لیول 1 پہ تھی تب وہ گگ جو تھی, تو میں نے کہا ایک اچھی چیز ڈیولپ ہے لیکن کیئرلیسنس وہاں شو ہو رہی ہے. تو میں نے یہ کیا کہ وہ جو ایک تھے نا سیلر تھے, ان کو میں نے کسی طرح اپنا واٹس ایپ نمبر دے کے, حالانکہ یہ بڑا ایک رسکی کام تھا, میں نے کسی طرح اپنا واٹس ایپ وہاں دے کر ان کو, اور میں نے کہا جی آپ اس گگ کے اوپر آ جائیں ادھر. جب وہ واٹس ایپ پہ آئے تو میں نے کہا جی آپ کا, ان کا $150 کا اس وقت ایک آرڈر تھا, تو میں نے کہا جی آپ ادھر پلیس کرتے ہیں آرڈر. حالانکہ آپ کا کام تو گرافک ڈیزائننگ کا ہے, میری جو نش ہے وہ تو ریزیومے رائٹنگ ہے, لیکن میں نے وہاں آرڈر لگا. اچھا وہ جو پہلا آرڈر لگا نا $150 کا, اس نے بڑا بوسٹ کیا میری گگ کو. اچھا, اور ساتھ آپ کو بھی موٹیویشن ملی ہوگی. بالکل, مطلب گگ بھی بوسٹ ہوگی اور آپ بھی بوسٹ ہوگی. ایسا ہی ہے. حالانکہ میں یہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی, دس از اگینسٹ ایتھکس, کہ میں ایک اور گگ پہ کام کر رہی تھی, وہ ان کا کلائنٹ تھا, لیکن کیونکہ وہ اس کلائنٹ کو انٹرٹین نہیں کیا گیا اور وہ رسپانس ریٹ بھی کم ہو گیا, اس کے میسیجز کے جواب نہیں, تو آئی تھاٹ کہ ایک میرے پاس موقع ہے, وائی ناٹ ٹو اویل اٹ. میں نے اس سے اپنی گگ پہ آرڈر لگوایا, اور وہ 150 کا جب آپ کے پاس پہلا آرڈر لگا نا, تو اس کے بعد آبویسلی بوسٹ ہو جاتی ہے, پھر آرگینکلی آرڈرز آنے لگ گئے میرے اس گگ کے اوپر. حالانکہ اس کی نا مطلب آپ نے دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ایک کلائنٹ کو اپنے ڈائریکٹ اپروچ کر کے میں نے آرڈر کروا لیا, وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بائرو بہاری جو ہے نا, وہ آرڈر لگوا کے, تو اس نے ریویو پھر آپ کو فائور بھیج دیا. بالکل, فائور پہ اس نے ریویو, اور میں نے ساری وہیں بھی اس کو میں نے فائل بھی وہیں کچھ سینڈ کر دی, کیونکہ فائور یہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کلائنٹ نے کیا آرڈر کیا اور مل کیا رہا ہے. میں نے اس کو کام سارا اسی طرح سے سینڈ کیا جس طرح سے نارملی کیا جاتا ہے, لیکن اس نے مجھے ریویو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ریزیومے رائٹنگ دے دیا. بڑا اچھا ایک کلائنٹ تھا. اور ساتھ آپ فیمیل بھی ہیں, تو فیمیل کی جرنی, آپ شادی شدہ بھی ہیں ماشاء اللہ, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ روٹس میں بھی پڑھا بھی رہی ہیں, مطلب ایز اے ہیڈ ورک کر رہی ہیں, اور ایز اے ہیڈ یا ایز اے مینیجر اس پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پورے برانچ کی. تو ساتھ اس کو مینیج کرنا, ساتھ فری لانسنگ, کیونکہ مشہور ہی یہی ہے کہ 24/7 ہوتا ہے, مطلب آپ نے 24 گھنٹے جو ہے نا اسکرین کے سامنے بیٹھنا ہے. تو آپ نے اس کو کیسے مینیج کیا, ساتھ ایجوکیشن کو بھی اور ساتھ فری لانسنگ کو بھی؟ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی ہے. جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فری لانسر ہے تو بڑی زندگی آسان ہوگی. میں جاب بھی کر رہی تھی, تب میں بے اسکول سسٹم کی ہیڈ تھی یہاں شاہ ولی میں. اسٹارٹ ہی خیر میں نے کیا تھا, اس کو 5 سال میں نے چلایا. تب میں وہاں ہیڈ بھی کر رہی تھی, تو چیزیں کافی اسکول کے پوائنٹ آف ویو سے فنکشنل تھیں, اسموتھلی کام ہو رہا تھا وہاں پہ, کیونکہ جو ہارڈ ورک اسٹارٹ میں چاہیے ہوتا ہے, جب آپ نے 1-1.5 سال گزار لیا تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو میرے پاس ٹائم ایسا گھر میں تھا, لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے صبح اٹھ کے اسکول جانا ہوتا ہے تو آبویسلی آپ کو رات کی نیند پوری کرنی چاہیے. لیکن آپ اگر فری لانسر ہیں تو آپ کے لیے ہر وقت آن لائن رہنا ضروری ہے, اور رات کو تو زیادہ بھی ضروری ہے, کیونکہ ٹائم ہی USA کا. تو جو چیز سیکریفائس ہوئی وہ میری نیند تھی. اچھا, ہاں, تو ایسا ہے کہ رات کو میں اگر 3 بجے بھی سو رہی ہوں یا 4 بجے بھی سو رہی ہوں, تو صبح تو میں نے 6 بجے اٹھنا ہے. میں نے اٹھ کے بچوں کو بھی اسکول بھیجنا ہے, میں نے خود بھی اسکول جانا ہے, اپنے کام بھی سارے دیکھنے ہیں. تو یہ تھا کہ میں وہ جو 2 گھنٹے کی نیند ہے, 1 گھنٹے کی نیند, سم ٹائمس تو بالکل سوتی ہی نہیں تھی میں, ایسا بھی ہوتا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ اسکول سے واپس آ کے تھوڑے 2 گھنٹے سو لیے, 3 گھنٹے سو لیا, وہ ایک تھوڑا سا مینیج ہو جاتی تھی چیزیں. لیکن ایک بندہ جس کو 8 گھنٹے نیند چاہیے, اگر وہ 2 یا 3 گھنٹے پورے دن میں سو رہا ہے تو آبویسلی افیکٹ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے, جب آپ ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی. اور میرا یہ ہے کہ میں نہیں, تو آپ کے بچے وغیرہ نہیں آپ کو کہتے تھے کہ, یا آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تو یا تو اسکول رہتی ہیں اور پورے دن آ کے پھر اس پہ یا سو جاتی ہیں یا پھر لیپ ٹاپ پہ چڑھ جاتی ہیں, کیونکہ ایسا ہی مشہور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس سچویشن میں آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ اصل میں میرے بچے ماشاء اللہ, کیونکہ میں شروع سے جاب ہی کر رہی تھی, تو وہ بڑے انڈرسٹینڈنگ بھی, اور ان کی ٹریننگ بھی اس طرح سے تھی کہ دے نیو کہ مما جو ہے وہ کس وقت اویلیبل ہے اور کس وقت اویلیبل نہیں ہے. پھر یہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ ہی از ویری انڈرسٹینڈنگ, اور میرا خیال ہے کہ اگر میں اتنا آگے تک گئی ہوں تو اس کے پیچھے انہیں کا ہاتھ ہے. کیونکہ میری جب شادی ہوئی تو وہ کوئی ایسی کوئی آزاد خیال کوئی فیملی نہیں تھی, بڑے کنزرویٹو سے لوگ تھے اور ابھی بھی ہیں. یعنی وہ اس چیز کو, میری جاب کرنا بھی ان کو پسند نہیں تھا, لیکن میرے ہسبینڈ نے اسٹینڈ لیا کہ نہیں جاب کرنی ہے تو کرنی ہے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. پھر جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا, بیکاز ایک ٹرسٹ ڈیولپڈ ہے بٹوین می اینڈ مائی ہسبینڈ. ہی نوز کہ میں اگر کہیں جا رہی ہوں تو میں ہر چیز کا خیال رکھوں گی, اور ان کو کبھی اس چیز کا نہیں ہوا کہ میں جا رہی ہوں تو ان کو میرے ساتھ ایز اے باڈی گارڈ جانا ہے.
اچھا مطلب ٹرسٹ کر رہے ہیں نا آپ پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں. میں ایز این انڈیپینڈنٹ وومن میں ساری چیزیں کر رہی ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ہے ہسبینڈ کا, اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے اس چیز کے اوپر. اچھا ہم نے تو یہ اسٹوری سنی تھی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے آپ کے ہسبینڈ کا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے فادر ہوتے ہیں, آپ کا بھائی ہوتا ہے, آپ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں, آپ کا بیٹا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نا, ہاں جہاں یہ سارے رشتے اویلیبل نہیں ہیں پھر آپ خود ایز اے سنگل وومن, انڈیپینڈنٹ وومن آپ وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ایسا تھا کہ جب یہ میں نے اسٹارٹ کیا یہ ساری چیزیں, تو سیکریفائس تو نیند ہوئی. پھر ظاہر ہے جب آپ فری لانسنگ میں آ رہے ہو پھر آپ ایٹ اے ٹائم ایک چیز کو پرائرٹائز کرتے ہو. تو میری پرائرٹی اس وقت فری لانسنگ تھی. میرا سارا ٹائم کوئی فیملی فنکشنز نہیں اٹینڈ, کوئی سسرال کے ایونٹس نہیں اٹینڈ کرنے, نہیں جانا, مارکیٹ نہیں جانا, کہیں اور نہیں جانا. اس میں یہ تھا کہ پھر اگر توجہ دینی ہے تو ساری اس کے اوپر دینی ہے. تو کیریئر پہ آپ نے زیادہ توجہ, کیریئر کے اوپر دینا. وہ اسکول تو چل ہی رہا تھا, ساتھ میں یہ بھی تھا. تو اس میں یہ مجھے یہ آسانی ہوئی کہ میں نے ہمیشہ چیزوں کو پرائرٹائز کیا کہ اس وقت کس چیز کو زیادہ ضرورت ہے. تو وہ, اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. جب آپ ایک ڈیڈیکیشن سے یا کنسسٹنسی سے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے راستے بن جاتے ہیں. یعنی میرے لیے پریشر نہیں آیا اس وقت کہ مجھے اسکول کو بہت ٹائم دینا ہے. میرے لیے آسانی تھی کہ میں فری لانسنگ کے اوپر زیادہ ٹائم دے سکتی تھی. ہاں یہ تھا کہ اب جیسے آپ نے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے ہیں, آپ نے دینے ہیں, اسکول کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, گھر کی اپنی, تو اس میں پھر گھر نگلیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ کا کھانا بھی نہیں بنتا. کسی دن آپ جو اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں, یا آپ رات کو بہت دیر جاگے ہیں, یا پوری رات نہیں آپ سوئے ہیں, اور صبح آپ نے اسکول تو جانا ہی جانا ہے. آپ اسکول چلے گئے, آپ اسکول سے واپس آئے ہیں, آپ 2 گھنٹے سو لیے ہیں, لیکن جگہ پہ نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو پھر کیا ہونا ہے, رات کو کچھ نہیں بنے گا, باہر سے ہی کچھ آئے گا. پھر الحمد للہ بہت اچھی مجھے جو ہے وہ ہاؤس ہیلپ ملی ہوئی ہے, جو بہت ہی اچھی ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے. یعنی میرے لیے میں اس کو فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے. ظاہر ہے یہ بھی 24 آور جاب ہے جب آپ گھر میں ایز اے ہاؤس وائف رہ رہے ہوتے ہیں. ایز اے ہیڈ ایک اور جاب ہے جس میں آپ نے 8 گھنٹے نہیں دینے ہیں. وہاں پہ آپ 24 آورس معاملات کو فون پہ دیکھ رہے ہوتے ہو, آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہو, اور فری لانسنگ تو ہے ہی 24 آورس. تو پرائرٹائز کر کے جب آپ چیزوں کو چلتے ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور جتنا آپ کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے نا, پھر اللہ آپ کو ریوارڈ بھی اسی حساب سے اتنا ہی دیتا بے شک. تو بس یہی چیزیں تھیں. ساتھ ساتھ کچھ یہ ایک ادھورا چھوڑا, یہ کیا, لیکن یہ تھا کہ فری لانسنگ کو کبھی پرائرٹی سے فری لانسنگ آپ نے جب آئی, آپ نے بتایا کہ میں فیس بک پہ گئی اور وہاں گروپس وغیرہ میں نے جوائن کی. تو آج کل کی تو لیڈیز یا کوئی جاب کر رہا ہو, خاص کر کوئی ٹیچر ہو, تو اسے اگر اس طرح کی کوئی فیلڈ بتاؤ یا اسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بتاؤ, تو وہ تو اس کو پہلے ویسے ہی اسکیم سمجھتے ہیں. تو آپ نے اس ٹائم اس کو اسکیم سمجھا تب تک جب تک آپ کا ڈالر نہیں آیا, یا آپ کو پہلے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ واقعی اس سے پیسے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اسٹارٹ جب کیا تھا نا تو ایک بڑے اسٹیبلشڈ وہ لوگ تھے, اشرف توجی ایسوسیٹس کے ساتھ. نہیں, آن لائن میں تو اسکیم بھی تو بہت ہے نا. دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, لیکن وہ اسکیم بھی تو کر سکتا ہے آپ کے ساتھ. نہیں کر سکتا ہے, انہوں نے مجھ سے پیسے تو لیے ہی نہیں نا. یہ تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ تھی, جو آپ سے پیسے لے رہا ہے پہلے اٹ مینس کہ وہ اسکیم بھی ہو سکتا ہے. تو میری جرنی نا بڑی اسموتھ اس سینس میں چلی کہ میں تو میچور تھی ہی, ساتھ میں لوگ مجھے اچھے مل گئے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ اسکیم یہاں, تو کیونکہ وہ تو مجھے سکھا رہے تھے. جب میں نے گگ بنائی نا, تو گگ بنانے کے میرا خیال ہے کوئی جو ہماری ٹیم میں 4 لوگ تھے, 4 لڑکیاں تھیں جو ایز اے سیلر کام کر رہی تھیں, اور ہمارے ساتھ کچھ ایگزیکیوٹرس تھے. تو ہم چاروں نے گگز بنائی, اکٹھی بنائی. سب سے پہلا آرڈر میری گگ کے اوپر آیا. اور وہ جو ٹائم تھا نا کہ آرڈر آ گیا, آئی واز سو ہیپی, اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں اس کو, کیا پہلا آرڈر. لیکن کیونکہ میں ایک کمیونیکیشن میں میری ایک وہ تھی کہ میری اسکل بہت اچھی ہے, تو میں نے اس کو پوچھا, ریکوائرمنٹ پوچھی, یہ وہ ساری بات, ادھر سے ایگزیکیوٹر سے بات کر رہے ہیں, ادھر سے اس سے بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ اچھا مینیج ہو گیا, اور بس وہ وہاں سے سلسلہ چل پڑا. ٹھیک ہے. اور آپ فیمیل ہیں, تو فیمیل کو اس فیلڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنا چاہیے؟ اور کیونکہ دیکھیں فری لانسنگ اتنا آسان کام نہیں ہے, جیسے ہم نے بتایا, یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک مائنڈ ہیڈیکس کام اتنا ہے کہ سوچ ہے, ہر بندہ اس کو نہیں کر سکتا. اگر میرا جیسا بھی بندہ کہتا ہے تو میں ایک SEO پرسن ہوں, تو مجھے کوئی اگر فری لانسنگ کہے تو مجھے ویسے عذاب لگتا ہے, کیونکہ 24 گھنٹے ہم نہیں بیٹھ سکتے اسکرین کے سامنے. تو فیمیل کے لیے اور مشکل ہے. چلیں لڑکا تو پھر بیٹھ جائے گا, اس کی کوئی ذمہ داری ہے, وہ تو پھر چلے گئے کچھ نہ کچھ کر کے بیٹھ ہی جائے گا. تو لیڈیز کے لیے جیسے آپ ہیں, بچے ہیں, گھر ہے, فیملی ہے, کھانا بنانا ہے, اور بھی بڑے مسئلے, تو اس کو کیا فری لانسنگ کرنی چاہیے, اور اس کو کتنا صبر کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ جائیں نا, تو آپ کو کم از کم 3 months تو دینے چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. آپ کو ایک دم سے جا کے یہ
اسٹارٹ نہیں کر دینا چاہیے. آپ سیکھیں اس کے بارے میں, انفارمیشن لیں. جو سب سے بڑی چیز ہم میں لیک کرتی ہے نا, ہم لوگوں میں, پاکستانیز میں اسپیسیفکلی, وہ ہے ریسرچ. کسی بھی چیز کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے. مجھے تو یہ تھا کہ مجھے موقع ملا, میں نے چھلانگ لگا دی, اور پھر ساتھ ساتھ میں ابزارب کرتی گئی جتنی بھی انفارمیشن تھی اس سے. مطلب آپ نے اسٹارٹ میں ارننگ کو نہیں دیکھا؟ میں نے ارننگ کو نہیں دیکھا. آپ نے لرننگ کو پہلے دیکھا پھر ارننگ واز نیور. ایک میں کہوں نا کہ میرا موٹو یا میرا فوکس ارننگ نہیں تھا. میرے لیے ایک نئی چیز تھی, میں نے کہا لیٹس لرن اٹ, کیوں نہیں, مطلب اگر اور لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی. اچھا تب تک میں نے نا کوئی اسٹوری بھی نہیں دیکھی تھی کہ آن لائن ارننگ سے کسی نے اتنے کما لیے, اور وہ میں نے ایسی کوئی اسٹوری بھی نہیں دیکھی تھی. میرے لیے ایک اپرچونیٹی تھی کہ نیا کام ہے, میں نے کہا کیوں نہ کریں. اور سیکھتے سیکھتے پھر مجھے پتا چلا اچھا جی لوگ یہاں سے پیسے کما بھی رہے ہیں. تو شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینوں کے بعد آپ کے کوئی $180 آ گیا, $200 آ گئے, 400 آ گئے, 300 آ گئے, اس سے زیادہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا. لیکن وہ بھی ایک اچیومنٹ اس سینس میں تھی کہ دس از سم تھنگ کہ نئی چیز ہے, اور ہاں بھائی لوگ اچھے مل گئے, ہمیں پتہ ہے کہ ادھر اسکیم نہیں ہو رہا, ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا معاوضہ مل رہا ہے اس کا. تو یہ چیز ہوتی ہے, اور فیمیلس کو تو خاص طور پہ آنا چاہیے. دیکھیں اب میں تقریباً 1.5 سال میں نے بریک لیا اپنی جاب کا. 2022 میں نے جون میں نے جاب چھوڑی ایک اسکول سے, اور اس کے بعد میں نے ابھی 2024 جنوری میں جوائن کیا ہے. تو وہ 1.5 سال نا میرے لیے بڑی بلیسنگ تھی کہ میری نیندیں بھی پوری ہو گئیں, مجھے پراپر ٹائم بھی مل گیا. میں نے اپنا سوشل میڈیا کے اوپر پراپر اپنا ایک پرسنل برانڈ بلڈ کیا. آپ مجھے تبھی جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی چیزیں اپنی ایسی پلیس میں آتی جاتی ہیں, یعنی اس میں آپ کی سوچ کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, آپ سوچ کے بھی نہیں بعض اوقات کر رہے ہوتے, یہ ہو جاتی ہیں چیزیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کی جو ایک ڈیڈیکیشن ہے نا, اس کا ایک ریوارڈ آپ کو مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ڈائریکشنس آگے بنتی جاتی ہیں. تو فیمیلس کو تو میں سمجھتی ہوں ضرور آنا چاہیے. اب جیسے میں گھر میں تھی 1.5 سال, تو میں نے نیندیں بھی پوری کی, گھر بھی دیکھ لیا, فری لینسنگ بھی کر لی, سوشل میڈیا پہ اپنی ایک پریزنس بھی میں نے اپنی بنا لی. تو جب آپ کو گھر سے نہیں نکلنا, آپ نے اپنے گھر میں ہی کام کرنا ہے, تو وائی ناٹ فری لانسنگ, کیوں نہ کریں, آپ کو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب فیمیل کو گھر بیٹھ کے پردے میں رہ کے آف کورس وہ کر سکتی ہیں, اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے جب اسٹارٹ سے بتایا کہ آپ ادھر رہی, آپ جب انڈیویجول ہوئی, مطلب بالکل علیحدہ سے ہو کے کام کرنا شروع کر دیا, تو آپ کو کتنے عرصے بعد پہلا آرڈر ریسیو ہوا؟ کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ بھی تو لگتا ہے, اور ٹاپ ریٹڈ ہوتے تک کتنا ٹائم لگ گیا؟ پہلا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے گگ کریٹ کی, اور دوسری سائڈ نہیں, میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں, کتنا ٹائم لگا؟ کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ جو کلائنٹ تھا اس کو وہاں سے جواب نہیں مل رہا تھا, تو 3 دن کے اندر ہی میں نے اس کو کہہ دیا کہ آ جاؤ بھائی ادھر. گگ بناتے ساتھ ہی 3 دن میں وہ آرڈر آ گیا؟ 3 دن میں. اچھا شروع میں نا میں نے اس کو مانیٹر کیا. اچھا, مجھے جو مینٹور ملے تھے فیس بک سے, ایک تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے روز کی نا چیک کرنی ہے کہ آپ کی گگ کون سے پیج پہ ہے, کس رو میں ہے, کس کالم میں ہے, کتنے کلکس ہیں, اور امپریشن کتنے آ رہے ہیں. تو میں ایک ڈائری میں نا وہ روز کی روز ایک ٹائم میں نے مارننگ کا یا نائٹ کا رکھ لیا تھا, جس میں میں نا روز اس کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میری گگ آج کہاں ہے. تو مجھے پتہ چل رہا تھا اس کی رینکنگ پوزیشن آپ چیک کر رہی تھی. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی نئی گگ بنتی ہے تو فائبر آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ شروع میں وہ روز کلکس بڑھ رہے ہیں, امپریشن بڑھ رہے ہیں. وہ پیج میرا خیال ہے 9 سے اسٹارٹ ہوئی تھی, اور وہ آہستہ 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 پیج 3 پہ چلی گئی. اچھا ٹھیک, تو اس میں جب پیج 3 پہ وہ آئی نا, تو پھر اس کے بعد تو آبویسلی کلکس بھی بڑھ گئے, امپریشن بھی بڑھ گئے, آرڈرز آنے لگے. جب آرڈرز آنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے ریویوز پازیٹیو ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو آبویسلی یہ, اور اسٹارٹنگ کے ساتھ ہی میرے آرڈرز آنے لگ گئے تھے. میرا خیال ہے کوئی 15-20 دن کے اندر اچھا خاصا مطلب 6 سے 7 آرڈرز میرے کیوں میں اس پہ آ گئے تھے, میری گگ کے اوپر آ گئے تھے. تو اس سے بڑی ہیلپ ملی. لیکن میں نے کوئی VVRO نہیں لگوائے تھے, ویسے عام طور پہ لوگ نہیں. یہاں پہ تو کیونکہ یہاں پہ آپ بھی مارکیٹ میں ہیں, بیٹھی ہیں, فیس بک بھی گروپس بھی دیکھتی رہتی ہیں, تو وہاں پہ تو پہلا ہی یہی بات ہوتی ہے کہ ایک تو آپ سال ویٹ کریں گگ بنانے کے بعد, یا تو ان میں آئی تھنک سو کوئی گگ میں کوئی مسئلہ ہے, یا ان کی کوئی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, یا ڈسکرپشن ٹھیک نہیں لگتے, یا ٹیکس کا کچھ عمل درآمد ہے. وہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایک بندے کو اگر گگ بنا رہا ہے, جیسے آپ کو تو 3 دن میں آ گیا, حالانکہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے 3 دن میں تو پاسبل نہیں ہوتا. مے بی آپ کی لک ہے, یا آپ کوئی قسمت نے آپ کے, یا کوئی نیک کام بھی بندے کا کبھی کام آ جاتا ہے. تو ایک نیو بندے کو, لیڈیز بھی سن رہی ہوں گی یہاں پہ, کریں گی بھی, ہو سکتا ہے بہت سارے بھی نئے لوگ بھی ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں آپ کو دیکھ کے, تو وہ کیا کیا چیز مد نظر رکھیں کہ ان کو جلد از جلد آرڈر بھی آ جائے. اور کمیونیکیشن کے اوپر بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کمیونیکیشن میں بیسیکلی کیا ہے کمیونیکیشن, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, یا ادھر ڈیجیٹل ورلڈ کی کوئی کمیونیکیشن چینج ہے, کچھ اور طریقے سے پچ کرنا ہے آپ نے کلائنٹ کو.
دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہر ایک فیلڈ جو ہے نا، میں نے جیسے سے پہلے کا ریسرچ مانگتی ہے. یہ کام میں نے بھی کیا تھا. جب مجھے فائور کا شروع میں پتہ چلا نا، میں نے موبائل میں ہی جا کے میں نے ایک پروفائل بنا دیا اور گگ بنا دی. اب اس میں اب بندہ کیا لکھتا، کچھ نہیں لکھتا، آدھے دل سے بھی کام نہیں کرتا، بس ذرا سا لکھ کے اور پہ دیکھ رہے ہیں یہ تو کلک ہی نہیں آ رہے، یہ تو ریڈ ایرو ہے، یہ تو نیچے جا رہا ہے، 5 کلک ہیں، 10 امپریشن ہیں، 100 امپریشن ہیں. تو ڈس اپوائنٹ ہو کے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ریسرچ ضرور کریں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب اور گوگل دونوں بہترین ہیں آپ کی ریسرچ کے لیے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے، آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کر لیں. آپ ابھی تو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. ہاں اب تو چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا، آپ ادھر بھی سرچ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے ریسرچ کر لیں. اب فائور پہ اگر آپ نے گگ بنانی ہے تو سب سے پہلے تو اسکل ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. آپ نے اسکل کو ماسٹر کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ فری لانس پلیٹ فارمس کی طرف جائیں گے. اچھا فائور پہ کیا ہوتا ہے، اپ ورک پہ کیا ہوتا ہے. اتنی آسانی ہے اب تو لوگوں کے لیے کہ جو فیس بک گروپس ہیں اس کے اندر لوگ مفت میں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنی واٹس ایپ کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں جس کے اندر بتا رہے ہیں ایسے فری لرننگ جو ہے فری لرننگ کرا رہے ہیں. بہت سارا مٹیریل یعنی اویلیبل ہے آپ کے لیے، مینٹورز آپ کے لیے اویلیبل ہیں. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے فیس بک کے اوپر اگر پیجز آپ نے وہ لائک کیے ہوئے ہیں جو کہ لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں، اور بڑے بڑے صوفے اور وہ ڈرائنگ رومز آپ دیکھ تو رہے ہیں، خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، اس کے بجائے آپ وہ پیجز لائک کریں جو آپ کو فری لانسنگ سے ریلیٹڈ. ہاں دیکھیں نہیں، اس کو بائی کرنے کے لیے پھر محنت بھی کریں. گروپس کو جوائن کریں جو فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں اچھا سارے بھی اوتھینٹک نہیں ہیں. بہت سارے گروپس ہیں جن میں فضول قسم کی چیزیں، فضول یعنی وہ فیک والے وہاں پہ جابس پوسٹ کر کے ان لوگوں کو کہتے ہیں جی ٹیلی گرام پہ آ جاؤ. وہ جو اسکیمز ہیں، اتنا پاکستانی فری لانسرز نے پیسہ اصل میں نہیں کمایا جتنا ان اسکیمرز نے کمایا. ٹھیک ہے نا. ہم تو لوگوں کو یہی بتاتے ہیں جو آپ سے پیسے مانگ رہا ہے وہ اسکیم ہے. آپ نے بالکل آپ نے کمانے ہیں یا آپ نے اس کو دینے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے نا. ابھی بھی بہت لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، حالانکہ کتنے لوگ بتا رہے ہیں اس چیز کو. تو یہ چیز ہے کہ آپ کو لرننگ آپ نے کرنی ہے، سیکھنا ہے. اچھا وہ بھی ایک ایکسپیرینس. نہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو اگر پیسے لے رہا ہے تو اگر جو آپ کو کوئی پیڈ کورس کرا رہا ہے تو وہ بھی اسکیم ہے؟ نہیں، پیڈ کورسز اسکیم نہیں ہوتے ہیں، لیکن کسی کا بھی کورس لینے سے پہلے آپ اس کو کم از کم 2 مہینے اس کا جو سوشل ہینڈلز ہیں آپ ان کو آبزرو ضرور کر لیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے آپ کو. اگر وہ صرف سیلنگ ہی کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ مطلب اس کی اپنی جرنی کیسی ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کیسا ہے. پیڈ کورسز کو برا نہیں سمجھتی، پیڈ کورسز اچھے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھ بھال کے، آپ کو چھوٹے بچے تھوڑا ہی ہیں، آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ موو کر رہے ہیں اراؤنڈ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ جس کی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی فالوئنگ ہے لیکن اگر وہ صرف دکھاوا ہی کر رہا ہے اپنا، لیکن آپ کو کوئی مٹیریل وہاں سے نہیں مل رہا سیکھنے کو، تو اٹ مینس کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں مٹیریل. وہ کورس بیچ کے ہی دکھاوا کر کے آپ کو دکھا دے گا. تو اس چیز کو خود بھی دیکھیں، فراڈ کرنے والے تو لوگ ہر جگہ ہیں نا. اب میرے ساتھ کیوں فراڈ نہیں ہوا آج تک؟ اس لیے کہ میں چیزوں کو اس نظر سے دیکھتی تھی کہ انالائز کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ آپ کو جینوئن نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے اپنی بھی عقل استعمال کرنی ہوتی ہے. صرف اسکیمرز کے اوپر ہر الزام نہیں ڈال دینا ہوتا آپ نے. پھر اتنے لوگ بتا رہے ہیں کہ جی یہ اسکیم ہے، یہ اسکیم ہے، یہ اسکیم ہے. سن تو لو. اچھا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کانٹینٹ دیکھی تو جا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے کانٹینٹ کو، ابزارب نہیں کر رہے، اسے سیکھ نہیں رہے. اصل میں وہ اگر آپ جہاں پہ انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو ڈال دیں نا تو وہاں پہ تو آپ کو بہت ویوز آئیں گے، ملین میں آئیں گے. لیکن اگر ایجوکیشن کی کوئی بات ہوگی تو وہاں پہ آپ کے 200 ویوز بھی نہیں آئیں گے. بالکل ایسا ہے. یہ ورلڈ وائڈ پرابلم. وہ لوگ آج کل جو ہے نا وہ کسی کی فیملی کے جو روم کے اندر والی اسٹوری ہے نا وہ زیادہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میری وائف یہ کر رہی ہے، میرا ہسبینڈ یہ کر رہا ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں، تو ادھر ملین کے ویوز ہیں. اب دیکھیں ایک بندہ کوئی ایجوکیشن سکھا بھی رہا ہے تو جب اس کو آگے سے رسپانس ہی نہیں ملے گا، 200-300 ویوز ملیں گے تو وہ بھی بیٹھ جاتا، پھر وہ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا کہ میں اس عوام کو کیا سکھاؤں جو سیکھنا ہی نہیں چاہ رہی. بالکل ایسا ہے. آپ بالکل ٹھیک بات کریں. اور اسپیسیفکلی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی قوم اخلاقی طور پہ جس طرف جا رہی ہے وہ تو مطلب اس کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے نا کہ آپ نے ہر چیز کو ایک تو موک کرنا ہوتا ہے، آپ نے مذاق اڑانا ہے، اور آپ ہر بلو دا لیول چیز کو آپ دیکھتے بھی ہیں زیادہ اور اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک آپ نے سوال کیا تھا کہ نئے آنے والے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ان کی گگس کے امپریشنس نہیں آ رہے یا کلک نہیں آ رہے یا آرڈرز نہیں آ رہے ہوتے. میں نے بات جو پہلے کی کہ ریسرچ نہیں ہے. جب آپ نے کوئی ایک اسپیسیفک اسکل اگر بیچنی ہے، فار ایگزامپل فائور کی ہی بات کرتے ہیں آپ، تو آپ نے فائور پہ پہلے جا کر یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کمپٹیشن کتنا ہے. آپ نے وہ کی ورڈ لکھا جو اس سے ریلیونٹ ہے. فار ایگزامپل ایس سی او ہے، آپ نے ایس سی او
کا कोई भी एक कीवर्ड उठा लिया, आपने वो लिखा, तो आपके पास सर्च रिजल्ट आ जाता है कि कितने ज़्यादा इसके ऊपर गिग्स या सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बहुत ही हाईली कंपेटिटिव निश के अंदर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका मुकाबला भी उतने नहीं, तो इसको मैं ये लाख कैसे आप लोगों कर से रही हैं कि कितनी आपका कोई क्राइटेरिया है, या आप बिल्कुल ऐसे कर criteria मैं सकती हैं आपको कि बताती कितनी गिग्स होंगी तो कंपटीशन है, कितनी कम है तो वो लो कंपटीशन है? इसमें ना दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप इधर लोगो लिखते हैं ना तो उसके ऊपर आपके पास कोई 2.5 से 3 लाख गिग आ जाएगी। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत हाँ, हाई सर ऑफ कंपटीशन कोर्स 3 लाख लोग मैं बैठे हैं तो समझती हूँ कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक की बात करें ना, कि जिधर आपको लगता है कि ये एवरेज या लो कंपटीशन, तो वो डिपेंड करता है कि टोटल कितना अवेलेबल है। अब 2.5 लाख में से आप लो कंपटीशन किसको कहेंगे? 4,000 तो लो कंपटीशन नहीं हो सकता ना। हाँ, 4,000 का मतलब ये है कि उस पर ऑर्डर्स भी उसी हिसाब से आ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली दैट इज़ बिटवीन 30 to 50,000, यानी उसमें आपका चांस बन सकता है। अब इसमें आपने ये करना होता है कि आपने निश डाउन करना होता है, आपने वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स ढूंढने हैं। इधर आती है आपकी रिसर्च, एक तो लो कंपटीशन कीवर्ड है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि इतना लो कंपटीशन है कि लोग उस पर किसी सर्विस ही नहीं ले रहे, ठीक है। आपने ये देखना है कि जब आपने लो कंपटीशन कीवर्ड चूज़ किया, फिर आप उसको चेक करते हो कि जो सेलर्स सामने आ रहे हैं पहले 2-3 पेजेस पे, एक तो उनका लेवल क्या है, फिर आप ये देखते हो कि उनके पास ऑर्डर्स कितने हैं। ऑर्डर एक्टिव ऑर्डर या जो प्रीवियस ऑर्डर? अच्छा, एक्टिव ऑर्डर्स, ठीक है, एक्टिव ऑर्डर्स चेक करने हैं, और फिर आपने उनके टैग्स भी देखने हैं ठीक कि है। वो क्या टैग यूज़ करके यहाँ आ रहे हैं। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट तो चीज़ इसके लिए है, कोई आप कोई एक्सटेंशन कोई ऐसी कोई नथिंग, फाइवर इटसेल्फ, फाइवर आपको सारा कुछ दे रहा होता है। जब आप फाइवर पे एक कीवर्ड लिखते हैं ना, उसके साथ उसकी सर्विसेज लिखी आ जाती हैं, और सारी गिग्स सामने आ जाती हैं। 20 पेजेस सिर्फ शो होते हैं, ठीक है। उन 20 पेजेस में जितने लोग हैं, सिर्फ आप खुद देखें कि पहले 2 से 3 पेजेस के अलावा कोई जाएगा आगे? नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स वो तो गूगल में भी नहीं जाता, इधर नहीं जाएगा ऑफ कोर्स। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने उनके टैग्स देखने होते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। टैग्स के अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ये देखते हो कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। जो आप एसईओ की बात करते हैं ना, यहाँ एसईओ आ जाता है कि आप तो एक बंदे को एसईओ आती नहीं है तो फिर वो फ्रीलांसिंग वो कैसे हम करे? उसको ना टिप्स बता रहे हैं कि 1200 वर्ड्स कैरेक्टर्स होते हैं टोटल, ठीक है, जो इसकी अंदर आते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आप लिख सकते जो हैं, आप उसमें लिखते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक उसमें हम ये कहते हैं कि आपका जो आपने ना कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं 7 to 8। अब उन 7 to 8 की डिवीजन क्या है? दो आपके कीवर्ड हैं जो हाई कंपटीशन, जो आपका मेन कीवर्ड है, जो निश का कीवर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आपने 2 से 3 ले लिए लो कंपटीशन कीवर्ड्स, ये 5 आपके टोटल जो आपने जिन पे फोकस करना है। इसके अलावा 2 से 3 कीवर्ड्स आपने वो ले लिए जो कि दरमियान में जिनका कंपटीशन है, मीडियम लेवल का आपने जो हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन वाले 5 है ना, वो तो आपने टैग्स यूज़ करने ही करने हैं। जो बाकी 3 है ना, वो भी आपने उनको मिक्स करके इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपका एक कीवर्ड 3 से 4 दफ़ा से ज़्यादा ना आए, ठीक है। और उसकी एक तरतीब भी है। तरतीब ऐसे है कि स्टार्ट में, मिडल में और एंड में आपके कीवर्ड्स लाजमी आने चाहिए, और उनका आपने ओवर स्टैक नहीं करना। मैंने बताया 3 से 4 दफ़ा से ज़्यादा ना आए, और फिर उनकी तरतीब भी वैसी ना आए, मतलब कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, दूसरा स्टफिंग नहीं करनी, और उनकी तरतीब भी आपने मुख्तलिफ करनी है। फिर आपने कॉपी राइटिंग का यहाँ पे यूज़ करना है। कॉपी राइटिंग में आपने क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। जैसे आपने देखा होगा आमतौर पे कि इसके स्टार्ट में लिखा होता है कि आर यू वरीड अबाउट योर रैंकिंग ऑफ योर गूगल साइट, कोई वेबसाइट फलाना ढमकाना, कि आपको ये लग रहा है कि ये नहीं हो रहा। मतलब आप उनके पेन पॉइंट्स, मतलब आप ये कह रही हैं कि पहली हेडिंग में आपने पहली लाइन में एक हुक क्रिएट करनी है जो कि क्लाइंट की नीड है, जो उसका पेन पॉइंट है, और साथ ही आपने उन पेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए ऐसा सोल्यूशन बताना है कि जी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सर्विस, कि मैं ही हूँ आपके लिए, मैं ही हूँ आपके लिए। और लेकिन ओवर प्रॉमिस नहीं करना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओवर प्रॉमिस कभी भी ना करें, हमेशा अंडर प्रॉमिस करें और ओवर डिलीवर करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब आपने वो अपनी इस तरह की फिसलती हुई लिखी डिस्क्रिप्शन के, वो आके आपके ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक कर देगा, ठीक है ना, यानी आपने उसके पेन पॉइंट को डिस्कस के उसको बता दिया कि मुझे पता है आपका मसाइल क्या है और उनका हल ये है जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जब उसने आपको ऑर्डर प्लेस करना है या उसने आपको मैसेज के लिए जब कर दिया, यहाँ बात आ गई कम्युनिकेशन की। 30 सेकेंड्स रूल है जिसको मैंने फॉलो किया, बल्कि मैं तो 6-7 सेकेंड्स भी नहीं लगाती हूँ। मैसेज आया, टक करके जवाब उनको फ़ौरन
क्लाइंट को दे दिया. आप मेरी गिग ओपन करेंगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ नजर आएगा हाईली रिस्पॉन्सिव. ठीक है, मतलब आप बहुत क्विकली रिस्पॉन्स. मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करती हूँ. देखिए, एक क्लाइंट है, उसने 4-5 लोगों को मैसेज किया, जिसका जवाब पहले आ गया, ऑब्वियसली वो उधर ही चला जाएगा. और आपके 70 to 80% चांस होते हैं, अगर आपने जवाब दे दिया, कि वो क्लाइंट आपके पास ही आ जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा. अच्छा, जब क्लाइंट से गुफ्तगू करनी है ना, सबसे पहले तो ये है कि हमारा क्लाइंट कौन है. हमने तो टारगेट किसको करना है? बाहर का क्लाइंट, यूएस का, यूके का, यूरोप का, फ्रांस का. पैसे वही देते हैं. पाकिस्तानी क्लाइंट ने तो पैसे नहीं देने होते. हाँ, तो वो तो डॉलर में दे रहे हैं ना, वो तो पाकिस्तानी अच्छा क्लाइंट लगता है. काम भी करा लेगा, फाइवर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि काम भी करा के कहेगा नहीं, काम ही नहीं पसंद आया, ऑर्डर कैंसिल कर देगा. ऑर्डर कैंसिल कर लेगा और वो काम भी ले जाएगा. अच्छा. हम तो है ही राइटिंग से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड. हमारा कंटेंट तो वैसे ही आपको पता है, उस पर तो कोई वो है ही नहीं है कि वो नहीं यूज़ हो सकता. तो हमने क्लाइंट जिसको फोकस करना है ना, आप उसी से बात करेंगे. उसको समझना बड़ा ज़रूरी है. नो योर क्लाइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने अपने क्लाइंट को समझ लिया कि उसकी ज़रूरत क्या है, फिर अगर एक यूएस का बंदा है तो उसको मैं सर कह रही हूँ, डियर कह रही हूँ, तो वो अफेंड होते हैं इस चीज़ से. अच्छा. दे लाइक टू बी कॉल्ड बाय देयर नेम. अच्छा, आप उनके डायरेक्ट उनके नेम के साथ आप नेम से बात करें. कोई सर मैडम कुछ भी नहीं, नथिंग. ग्रीटिंग्स करें, उनको थैंक यू करें, आपने मुझे मैसेज किया, हाँ जी. तो फिर मेरी तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई. मैंने तो स्टार्ट में ही आपको आपके नाम से ही पुकारा, मैंने तो मैडम जन्म तो कहा ही नहीं. बिल्कुल ऐसा है. तो ऐसा है कि जब आपने क्लाइंट से बातचीत की, तो यहाँ एक ट्रिक ये है कि क्लाइंट को इतने सवाल करो, इतनी उसकी रिक्वायरमेंट पूछो, इतने उसके उसमें चले जाओ कि वो आपके साथ इतना खप जाए कि वो किसी दूसरे की तरफ जाए ही ना. वो कहेगा अब फिर मुझे सर खपाना किसी और के साथ, इसका रेट ज़्यादा है, इससे बेहतर है कि मैं इसी को ऑर्डर कर दूँ. ठीक है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने पहले सारी रिक्वायरमेंट्स लेनी है, सवाल लाजमी पूछने, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, फाइल दे दो, ये बता दो, ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ताकि उसकी सारी चीज़ें आपके पास आ जाएं. तो फिर आपने उसको ऑर्डर जो उसने प्लेस करना है उसके लिए उसको बता देंगे. मतलब आप ये कह रही हैं, दूसरे वर्डिंग में, आसान में यही है कि आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं. वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं, वो तो क्लाइंट करनी ऑफ कोर्स वो तो सभी ने करनी है. वो तो सभी ने करनी. फाइवर एक और मामले से बड़ा मशहूर है कि $5 का प्लेटफॉर्म है, तो आपने $150 का भी क्लाइंट पहले लिया. तो ये भी कोई टेक्निक है कन्वर्ट करने की, या ये भी कुदरती ही आ जाता है आपके पास? ना, ऐसा होता है कि ये आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है. कोई सर्विसेज होती है ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं. लाइक मेरा जो स्टार्टिंग था ना, वो था $15 फॉर 1 रिज्यूमे. अच्छा. $15 से स्टार्ट किया. अगर साथ कवर लेटर भी चाहिए तो $25 हो गए. अगर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो $40, यानी 40 मेरा हाईएस्ट था. ठीक है. तो काम किया, इन्हीं रेट्स के साथ काम किया जब तक कि लेवल 1 नहीं हो गए. ठीक है. तो अभी आप टॉप रेटेड हैं, तो टॉप रेटेड आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट होने के कितने अरसे में आपने अचीव किया, और ये जो सफ़र आपका बीच में रहा टॉप रेटेड तक, तो अभी भी आप टॉप रेटेड है माशाल्लाह, मैंने देख लिया, लाइव स्क्रीन पे हम लगा भी देंगे लाइव प्रूफ. तो आप अभी तक फ्रीलांसिंग से, जो मैंने आपसे एक तो पहले ये पूछा कि कितना सफ़र रहा, और दूसरा मुझे बताएं कि अभी तक आप कितने डॉलर इसमें से निकाल चुकी हैं? देखिए, मेरी जो निश है ना, एक तो B2B नहीं है मेरे पास. अगर एक आपने फॉर एग्जांपल अभी रिज्यूमे बनाया ना, तो आप दोबारा मेरे पास कब आएंगे? जब कोई हो सकता है 2 साल गुजर जाए, मैंने जॉब चेंज करनी है, मेरे पास आएगा. ठीक है. और दूसरा, हम साथ में सोर्स फाइल भी उनको दे देते हैं, खुद भी चेंजेस कर लेते हैं. लेकिन वो बेचारे निकम्मे हैं, जो बाहर का क्लाइंट है वो निकम्मा होता है, वो ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाता. वो खुद एडिट करता है, तो रिज्यूमे बनवा रहा पैसे दे दूंगा, पैसे दे के काम करा लूँगा. तो एक तो ये कि हमें हर दफ़ा एक नया क्लाइंट चाहिए होता है. तो हमारी ना ये वाली जो एक है ना कि रिपीट बायर बहुत कम होता है हमारे पास, पहली बात. तो हमें तो कोशिश करनी होती है एक नया क्लाइंट रोज़ हमें मिले. तो उसमें आपकी अर्निंग उतनी नहीं होती. अगर मैं कहूँ ना कि मैंने कितने कमाए, तो मैंने को बहुत ज़्यादा नहीं कमाए होंगे, लेकिन इज़्ज़त ये कमा ली कि टॉप रेटेड बन गए हैं. ठीक है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा ख्याल है टीचिंग में 24 साल में नहीं कमाया होगा, उतना 2-3 सालों में हमने फ्रीलांसिंग से कमा लिया. ठीक है. तो ये चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है कि अब वो जो पहले सर्विस में दे रही थी $15 में, वो अब मैं $80 में दे रही हूँ. अच्छा. और अब मेरा जो जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया तो आपने प्राइस जो मेरा अभी प्रीमियम पैकेज है वो $240 है. लेकिन अभी मैंने रेट उस तरह नहीं बढ़ाए जैसे लोग प्रो कर रहे होते हैं जी. $300 से स्टार्ट हो रहा है उनका. हम अभी उस पर गए नहीं हैं, और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सर्विस इतनी ज़्यादा अमाउंट की है नहीं है. लोगों को जॉब्स चाहिए हैं, उन्होंने आके $40-60 दे के काम करा लिया और काम ख़त्म हो गया. तो इससे ज़्यादा इस चीज़ में अब वेब डेवलपर है, वो तो बहुत ज़्यादा भी $1500 के भी उनके होते हैं. ठीक है. तो वो एक और चीज़ है. अब मैंने देखा है जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लोगो डिज़ाइनर, अभी भी $10 में काम कर रहे हैं. ऑर्डर लगे हुए हैं 20, लेकिन उससे अर्निंग कितनी हो रही है?
اتنی نہیں ہو رہی. تو یہ ایک ڈفرینٹ, ہر نش کے لیے نا ایک ڈفرینٹ ہے کہ آپ کیا کہیں کہ بہت زیادہ کما لیے. میں سمجھتی ہوں جتنے کما لیے اللہ نے بہت ہماری جو ایک استطاعت اوقات سے زیادہ دیا, اور میں جتنا مل رہا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں ایجنسی کھول لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. میں نے کہا میں اتنے میں خوش ہوں, مجھے ضرورت نہیں. فری لانسنگ کی ایک اور بات بھی ہے کہ مشہور ہے فری لانسنگ جو ہے وہ ہوائی روزی ہے. تو آپ نے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور کام بھی اسٹارٹ کیا یا اسٹل فری لانسنگ ہی کر رہی ہیں؟ آج اگر آپ کی یہ ڈی رینک ہو جاتی ہے, دیکھیں جیسے روز الگورتھم اپڈیٹ ہو رہا ہے, فائور روز کی نیو چیز لے کے آ رہا ہے, تو اگر آپ کی ابھی یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ نے بیک اپ پلان کیا رکھا ہوا ہے, یا آپ صرف ابھی تک فری لانسنگ مطلب فائور کے اوپر اسٹک ہیں, یا آپ اپ ورک کے اوپر بھی ہیں کچھ کام کر رہی ہیں؟ اپ ورک پہ بھی ہوں, لیکن اپ ورک پہ کلائنٹ آپ کو تب فائدہ ہے کیونکہ ادھر آپ نے کنیکٹ خرچ کرنے ہیں نا, وہاں آپ کو کلائنٹ تب فائدہ ہے جب آپ کا ریپیٹ بائر ہو یا آپ کے بار بار ایک ہی کے ساتھ پروجیکٹس چل رہے ہوں. وہاں پہ اگر میں $30 لگا کے ایک $30 کا پروجیکٹ لیتی ہوں تو مجھے فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. وہاں ہے, وہاں بھی الحمدللہ 100 میرا GSS ہے, لیکن میں نے زیادہ اس پہ کام اس لیے نہیں کیا کہ فائور سے ہی آپ کو فرصت نہیں آتی کہ آپ دوسری طرف جائیں. ادھر تو آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے زیادہ آپ کے اوپر, ادھر تو آپ سو رہے ہوتے ہو, آپ کے آرڈر لگے ہوئے ہوتے ہیں فائور کے اوپر. تو یہ چیز جو ہے تھوڑی اس میں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کہو کہ ادھر کام ہو رہا ہے اور ادھر کام نہیں ہو رہا. اور ہوائی روزی کے بارے میں ہوائی روزی تو بالکل ہے, ہوائی روزی ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہو نا کسی بھی فیلڈ میں تو پھر اللہ بھی آپ کو ریوارڈ کرتا ہے. میرا تو کیونکہ ساتھ میں ایز اے ہیڈ بھی میں کام کر رہی تھی, میرا ایجوکیشن سیکٹر میں میرا چل رہا تھا, تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ چلے ایڈیشنل آ رہا ہے, تو کبھی ڈپینڈ اس پہ اتنا نہیں کیا. لیکن جیسے میری جاب 2022 میں میری وہ جاب ختم ہو گئی, تو اگر میں یہ فری لانسنگ نہ کر رہی ہوتی تو خواتین کا یہ ہے کہ ان کو زبردستی بھی کمیٹیاں بھی ڈلوا دی جاتی ہیں. صحیح ہے. تو میں جب اگر یہ کام نہ کر رہی ہوتی تو میری جب وہ جاب ختم ہونے کے بعد میں تو بڑی پینک کر جاتی کہ اب میں کیا کروں گی, اب میں یہ والا کام کیسے کروں گی, یا ہمیں عادت پڑی ہوئی جی کپڑے بن رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو وہ کیسے پورا ہوگا. تو وہ الحمدللہ فری لانسنگ میں تھا تو وہ بھی مینیج ہو گیا. ابھی دوسرا اسکول ساتھ بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں چیزیں, یعنی کبھی آپ کی گگ رینک ہو رہی ہے, کبھی نہیں ہو رہی, آرڈرز آ رہے ہیں نہیں آ رہے. تو اس سال کے اسٹارٹ میں تو بڑا پرابلم ہوا کہ جب سے چیٹ GPT آیا تو ہمارا کام بڑا کم ہو گیا. اچھا, تو اس نہیں میں نے تو یہ سنا تھا یہ کنٹینٹ رائٹروں کا زیادہ کام خراب ہوا, تو آپ کا کس؟ تو ہمارا بھی تو کنٹینٹ ہی ہے نا. نہیں آپ تو ریزیومنگ بنانی ہے نا, ریزیومنگ یا وہ لنکڈ ان کی آپٹومائزیشن میں کیسے چیٹ GPT کو کہیں ذرا آپ کو ریزیومے لکھ دے, دیکھیں لکھ کے دے گا کہ نہیں. اچھا وہ بہترین, وہ تو آف کورس وہ تو لکھ کے دے دے گا, ایسے ہی ہے کرنا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ سرٹن سیکشنز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ٹویک کر کے جو چیزیں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیٹ GPT بڑی جنرل قسم کی چیز آپ کو دے گا. آپ دیکھیں گے جب بھی آپ اس سے کوئی چیز لکھنے کو کہیں گے نا وہ ایک بڑا جنرل سی چیزیں دے گا, اسپیسیفک نہیں ہوگا اس میں. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ لوگ شروع میں تو بڑا اس کی طرف گئے, ہمارا کام بھی سفر ہوا. یعنی آپ دیکھیں کہ 2 سے 3 منتھس میری گگ پہ بالکل کبھی $300 مہینے کے بن رہے ہیں, کبھی $400 بن رہے ہیں, یعنی اتنا کم ہو گیا تھا کام. لیکن پھر یہ ہے کہ تھوڑا کر کے, کیونکہ کنسسٹنٹ تھی, میں نے اس کو چھوڑا نہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوا کہ کسی شادی میں گئی تو میں نے بند کر دیا, یا کہیں گئی ہوں تو میں کہوں کہ اچھا جی چھوڑو, اس کے میسیجز ہی نہیں دیکھے, 15 دن نہ دیکھے. اس طرح نہیں ہوا, میں نے ادھر پوری توجہ رکھی ہے اس کی طرف, کیونکہ یہ 24 آورس جاب ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ موبائل بند کر کے سو جاؤ گے 8 گھنٹے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو جواب آپ کو ایکٹیو رہنا نا, فل ٹائم ایکٹیو رہنا ہوتا ہے. آپ کی نیند اتنی کچی ہو جاتی ہے پھر کہ ایک نوٹیفیکیشن فائور کا آتا ہے اور آپ اٹھ جاتے ہیں. وہ خواب میں ڈالر جو گھوم رہے ہوں گے تو کلائنٹ کے بہت بڑی موٹیویشن ہے ڈالرز, کیونکہ ایک جو انڈیپینڈنس آپ کو یہ اماؤنٹ دے رہی ہوتی ہے نا وہ کوئی اور نہیں دے رہا ہوتا. میں کسی کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھوں گی اپنی ضروریات کے لیے, یا خدا نخواستہ کل کو مجھے اپنے بچوں کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گی. الحمدللہ اللہ نے اس چیز کو ذریعہ بنایا ہے کہ ہم اپنی ایک سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ ہی آپ اپنے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کریں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں سمجھتی ہوں بڑی بلیسنگ ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہو جائے, وہ کسی اور پہ ڈپینڈ نہ کرے. اب انڈیپینڈنٹ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی آزاد ہو گئے, یہ نہیں ہوتا. آپ اپنے فیملی میں رہ رہے ہوتے ہو, آپ اس پورے ایک آپ کا بانڈ ہے سب کے ساتھ, لیکن آپ مجبور ہو کے کوئی ڈیسیجن نہیں کرتے ہو, آپ اپنی مرضی سے ڈیسیجن لیتے ہو ساتھ رہنے کا یا نہ رہنے کا. جیسے آپ ان لاز کے ساتھ رہ رہے ہیں فار ایگزامپل, پرابلمز آ رہے ہیں, یہ وہ ہو رہا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے نا اگر, تو آپ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح مینیج کر سکتے ہو بجائے اس عورت کے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ فری لانسنگ آپ نے کی, آپ نے جیسے بتایا کہ نیند کو آپ کو بھولنا پڑتا ہے, تو
آپ کی صحت پہ کیا افیکٹ پڑا؟ یا اگر ایک بندہ فری لانسنگ کر رہا ہے، دیکھیں ایک باڈی بھی ساتھ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جب تک صحت ہے تو سب کچھ ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحت نہیں ہے تو آپ کے پاس اربوں روپیہ بھی جیب میں پڑا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صحت جب 24/7 جہاں پہ ہے تو وہ صحت کو سائڈ پہ کر دے صرف کچھ پیسے کمانے کے لیے، تو وہ پھر اپنی صحت کو کیسے مینٹین کرے اگر وہ 24 گھنٹے یہی کام کرتا رہے گا؟ دیکھیں پھر آپ کو اپنی چیزیں مینیج کرنا ہوتی ہیں نا. ہیلتھ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے، لیکن آج کل ہیلتھ مینٹین کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. آپ نے جم جانا ہے تو پیسے ہوں گے تو آپ جم جائیں گے. آپ واک کرنے اگر جانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی چیزیں پیچھے ارینج کریں گے تو وہ پیسے کی مدد سے ہی ارینج ہوں گی، تبھی آپ واک کرنے بھی جا سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں بڑا ضروری. اب اگر میں دیکھوں ایک بندہ فری لانسر نہیں ہے پھر بھی وہ 24 گھنٹے کاؤچ پہ پڑا رہتا ہے اور فون یوز کر رہا ہے، ہیلتھ تو ادھر ہی افیکٹ. آج کل تو بچہ یوز کر رہا ہے 24 گھنٹے یہی کرتا ہے. نیند بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن شروع کے جو آپ کے کچھ منتھس ہوتے ہیں نا فری لانسنگ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہو تقریباً 6 months، تب آپ کی نیند بڑی افیکٹ ہوتی ہے. لیکن پرائرٹائز کرنے کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کا ایک پروفائل ڈیولپ ہو گیا، آپ کے ریویوز آ گئے، پھر اس کے بعد آپ سو بھی جاتے ہیں نا، تو آپ کا جو کلائنٹ ہے نا وہ آپ کا ویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا ویٹ کرتا ہے کہ آپ اٹھ کے اس کو جواب دو گے. ہاں ظاہر ہے، جب آپ کی اس کو آپ کی ویلیو پتہ چل گیا پھر تو آف کورس وہ ویٹ کرے گا، بے شک آپ 3 گھنٹے بعد جواب دیں یا 5 گھنٹے بعد. ایسا ہی ہے. تو نیند تو افیکٹ ابھی بھی ہے، تب بھی تھی، تب زیادہ تھی، اب یہ کہ تھوڑی کم ہوگی. پھر وقت کے ساتھ آپ سیکھ لیتے ہو کہ آپ نے اپنا کام کم سے کم وقت میں کیسے کرنا ہے. جیسے پہلے ایک ریزیومے لکھتے ہوئے اگر مجھے 4 گھنٹے لگتے تھے، ابھی میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں لکھ لیتی ہوں. اب اسمارٹ ورک ہو گیا نا، آپ کا ہارڈ ورک آپ نے چھوڑ اسمارٹ ورک ہو گیا. ہارڈ ورک کے بعد آپ کو اسمارٹ ورک آتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی اسمارٹ ورک شروع کر دیں، لیکن وہ نہیں ہوتا. ہاں، جس نے ہارڈ ورک ہی نہیں کیا اس کو کیسے پتا چلے گا اس کام کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ایک پروسیس سے نہیں گزرتے ہو نا آپ اسمارٹ ورک میں نہیں آ سکتے. آج کل ہماری جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ کر لیں گے. شارٹ کٹ آپ کو ایک لمبے راستے پہ سفر کرنے کے بعد نظر آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، پھر اس سے آگے آپ شارٹ کٹ لے لیتے ہو. لیکن بگننگ از ویری امپورٹنٹ، اور وہاں پہ آپ کی کنسسٹنسی، آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی پرائرٹائز کرنا چیزیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، مجھے تو آپ کو دیکھ کے مجھے بھی موٹیویشن آ گئی کہ میں بھی جو ہے نا وہ فری لانسنگ اسٹارٹ کر دوں. اچھا، لاسٹ میں مجھے آپ ایک اپنا کوئی میسیج لیڈیز کے لیے، کیونکہ دیکھیں آپ بھی لیڈیز ہیں تو آپ لیڈیز کے درد کو زیادہ سمجھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گھر بیٹھ کے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ لاسٹ میسیج آپ کا کہ وہ موٹیویٹ ہوں آپ کو دیکھ کے اور وہ بھی کام سٹارٹ کریں. ان کو یہ بھی بتائیں کہ اسکیم ہے یا نہیں ہے، اور آپ بھی کر نہیں، آپ تو موٹیویشن ہے، سامنے ہی بیٹھیں گے. دیکھیے میرے ساتھ زندگی میں کبھی ایک بھی اسکیم نہیں ہوا، اس لیے کہ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں چیزوں کو آبزرو کر رہی تھی. ہمارے اسپیسیفکلی لیڈیز کا مجھے ان سے گلہ یہ ہے کہ اتنی پڑھی لکھی بھی ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہیں، لیکن وہ اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ ضائع کر رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو نہیں کہہ رہی آپ گھر سے باہر نکلیں اور جائیں کہیں پہ. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یوٹیوب پہ چلے جاؤ، گوگل پہ چلے جاؤ، چیزیں خود سیکھنا شروع کر دو. ڈرامے دیکھنے سے تو بہتر ہے. ہاں، ڈرامہ دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیکھنا شروع کر دو. آپ چیزوں کو اپنے اس طریقے سے لینا شروع کر دو کہ آپ سیکھیں. اس کی میں کوئی ایج کی وہ نہیں ہے. میں نے جب اسٹارٹ کی تھی فری لانسنگ آئی واز نیئر 40، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عمر زیادہ ہوگی بھی اب ہم نہیں کر سکتے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 60 سال کے بعد جنہوں نے فری لانسنگ میں انٹرسٹ لیا اور وہ کام کر رہے ہیں. تو ایج یا جینڈر یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے آپ. لیکن فیمیلس کے لیے زیادہ یہ بہتر ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ کے سیکھیں بھی اور اس کو اپلائی بھی کریں، امپلیمنٹ بھی کریں، لیکن اچھے لوگوں کو فالو کریں. آپ ایسے اپنے جو فیلڈ کے جو لوگ ہیں نا، مینٹورس انہیں کہتے ہیں، گوگل کر لو بھائی پاکستان میں کون ہے بھائی جو سکھا رہا ہے فری لانسنگ. ہشام سرور کا نام آ جائے گا. ہشام سرور کا یوٹیوب چینل دیکھ لو. بے شک آپ ان کے فیس بک گروپ. فری لانسنگ تو کوئی چیز نہیں ہے، بیسیکلی تو مین چیز ہے جو آپ کے پیچھے اسکل ہے وہ آپ اسکل سیکھیں گے. فری لانسنگ کے پلیٹ فارم کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے یہاں پہ بس ایک چیز بنی ہے، ہمارے پاس بھی کوئی بچہ آتا ہے نا وہ تو یہی کہتا ہے مجھے فری لانسنگ سکھا دیں. تو فری لانسنگ بیسیکلی خود تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ تو اسکل ہے. تو اسکل سیکھنے سے لوگ بھاگتے ہیں. مائنڈ سیٹ بھی ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اچھا نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، میں کر ہی نہیں سکوں گا. جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے نتھنگ از امپاسبل. اور میں اس کی ایگزامپل میں ہوں کہ میں نے ہر چیز جو اپرچونیٹی مجھے نظر آئی میں نے اس کو گریب کر لیا، چاہے وہ آگے جو بھی ایکسپیرینس ہو، لیکن اس سے سیکھا تو ہے. اور چیزیں اگر اچھی طرح چل جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ ایک لیسن لرن کر لیتے ہو. تو یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، موٹیویشن بھی دی، اور جو آڈینس سن رہی ہے ان کو بھی موٹیویشن ملی ہوگی. تو آخر میں یہی بات میں نے جو اس پورے پوڈ کاسٹ میں دیکھی ہے کہ فیمیل ہو یا میل ہو،
کوئی بھی ہو وہ کام کر سکتا ہے, لیکن ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہو, ہارڈ ورکنگ کرے اور تھوڑا سا پیشنس رکھے, کیونکہ اس میں تو کچھ ایسا ہے نہیں کہ آج کام سٹارٹ کریں گے اور کل ہی آپ کو ڈالر کی جو ہے نا وہ برسات شروع ہو جائے گی. تو محنت کریں, اسی طرح کام کرتے رہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور گیسٹ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.